अस्सलाम वालेकुम। निजात दहिंदा बाय निगहत सीमा पार्ट 1 ज़रगज़ीदा एपिसोड 2। आलिया का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। वो दिल्ली के एक दौलतमंद मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद का चमड़े का बहुत बड़ा बिजनेस था। चमड़े की मसनूआत वो यूरोप और यूएई में भी बेचते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा उनका चमड़ा रंगने का कारखाना भी था। वो एमफिल के लिए थीसिस लिख रही थी और मौजू था जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज। फातिमा, महिंदर और बॉब वो सब एक ग्रुप की शक्ल में इस मौजू पर रिसर्च कर रहे थे। महिंदर बम्बई से आया था। उसके वालिद किसी प्राइवेट चैनल में प्रोड्यूसर थे। फातिमा ईरानी थी। अहमद उसका कज़न था और वो दोनों तेहरान से आए थे। अहमद एमएससी कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तुम आज लेट क्यों? खदीजा कह रही थी तुम सुबह ही आ जाओगी। आलिया ने बेहद मसरूफ़ अंदाज में पूछा। आज पाकिस्तान से फ़ोन आया था। फ़ोन सुनकर मैंने अपने कपड़े धोए, इस्त्री किए, किचन साफ़ किया और फिर सो गई। पाकिस्तान में सब ठीक है? खदीजा ने प्यार से पूछा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए कोई काम? कच्चे कीमे के कबाब तो तुमने ही बनाने थे। अब्दुल मनान को बहुत पसंद हैं। लेकिन अगर अब देर हो गई हो तो रहने दो, और बहुत कुछ है। अगर तुमने कीमा फ्रिज से निकाल कर रखा हुआ है तो फिर आध घंटे से कम वक्त में तैयार हो जाएंगे। मैंने कीमा तो फ्रिज से निकाल कर रख दिया था, खदीजा ने बताया। प्याज वगैरह भी चॉप कर ली थी। तो फिर ठीक है, मैं बना लेती हूँ। नूरुल ऐन स्टूल से उठ खड़ी हुई। मैंने नारियल की मिठाई तो कल ही तैयार कर ली थी और बाकी सब चीज़ें भी तैयार हैं। फातिमा और आलिया तो सुबह नाश्ते के बाद ही आ गई थी। सोजन और डोरथी घंटा भर पहले ही आई हैं। सोजन जर्मन थी, जबकि डोरथी का ताल्लुक इंग्लैंड से ही था। क्या मेरी मदद की ज़रूरत है? हेनरी किचन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था। उसकी नज़रों ने एक लम्हा के लिए नूरुल ऐन को अपने हिसार में लिया था। ये लड़की हमेशा ही पहले से ज़्यादा हसीन लगती है। हर नज़र में एक नया रंग दिखता है। उसने ग्रे कलर का स्याह फूलों वाला स्कार्फ पहना हुआ था। ब्लू जीन्स पर घुटनों से नीचे तक लॉन्ग शर्ट और फुल आस्तीन पर मैरून जर्सी उस पर खूब सज रही थी। हेनरी ने हमेशा ही उसे फुल आस्तीन वाली शर्ट पहने देखा था, तेज़ी से कीमे की टिक्कियाँ बनाते। उसके हाथों पर हेनरी की नज़रें ठहर गई। नो थैंक्स हेनरी। खदीजा ने उसका इंहमाक तोड़ा। आज खदीजा और आलिया साड़ी बांधे हुए थी, जबकि फातिमा ने मैक्सी नुमा ड्रेस पहना हुआ था। क्या तुम वाकई हमारी मदद करना चाहते हो? सूजन ने केक तैयार करके एक तरफ रखा। यस, तो फिर मेरे साथ मिलकर टेबल लगाओ। उसने काउंटर पर एक तरफ रखी प्लेटों का ढेर उसे पकड़ाया और ख़ुद भी कुछ सामान उठा लिया। कम ऑन हेनरी। हेनरी ने जाते जाते फिर एक बार नूरुल ऐन की तरफ देखा। अब वो कढ़ाई में कबाब रख रही थी। तुम कबाब बनाने का तरीका मुझे भी सिखा दोगी नूरुल ऐन? ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बड़े स्पाइसी। पहली बार तुम ये सोजन की बर्थडे पर बनाकर लाई थी। हेनरी शायद उससे बातें करना चाहता था। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, मैं तुम्हें इसकी तरकीब लिख दूंगी। नूरुल ऐन ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया। हेनरी, सूजन ने लाउंज से उसे आवाज़ दी तो वह तेज़ी से लाउंज की तरफ चला गया। लाउंज में एक तरफ एक बड़ी टेबल पड़ी हुई थी। जो कोई पार्टी अरेंज करता था वो स्टडी से ये फोल्डिंग टेबल उठा लाता था। सिवाय अहमद और सालिया के, वो दोनों हमेशा कारपेट पर कपड़ा बिछा लेते। दरमियान में दस्तरखान बिछाकर सब ज़मीन पर बैठकर खाते पीते थे। ये तो बिल्कुल पिकनिक का स्टाइल है, एक बार सुहेल ने कहा था। तुम इसे भी पिकनिक ही समझ लो, अहमद ने जवाब दिया था। गो उनके लिए स्किन टाइट जीन्स के साथ नीचे कारपेट पर बैठना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो अहमद की पार्टी इंजॉय करते थे। ख़ास तौर पर उन्हें सूखा गोश्त बहुत पसंद था। अहमद ख़ास तौर से ईरान से मंगवाता था। मखसूस अंदाज में उस गोश्त को खुश्क किया जाता था। सिर्फ नमक लगा होता था। बारीक बारीक पार्चे जिन्हें ज़रूरत के वक्त डीप फ्राई कर लिया जाता था। फ्राई के बाद ये पार्चे बहुत क्रिस्पी होते थे और अहमद की बहन घर पर ही ये गोश्त खुश्क किया करती थी। आलिया ने बताया था कि उनके यहाँ कलकत्ता और बंगाल के बाज़ इलाकों में भी इस तरह का गोश्त खुश्क करके रखा जाता है, ख़ास तौर पर बकरी ईद के मौके पर, और इन पार्चों को परे कहते हैं। वो सब उनकी पार्टियों को बहुत इंजॉय करते थे। आज भी सब इंजॉय कर रहे थे और एक एक आइटम बहुत शौक से खाया जा रहा था।
ان سب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ اگرچہ وہ مختلف ممالک اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے درمیان مذہب کبھی زہر بحث نہیں آیا تھا۔ ہنری کی نظریں بار بار نور العین کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ سر کے بالوں کو اسکارف میں چھپائے وہ سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ فاطمہ عالیہ اس طرح باقاعدگی سے اسکارف نہیں اوڑھتی تھیں۔ سب بہت شاندار ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ بوب ایک ہاتھ میں پیپسی کارٹن لیے اور دوسرے ہاتھ میں کبابوں اور روسٹ سے بھری پلیٹ لیے صوفہ پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس وہ چیز ہے۔ فرینک بھی اپنی پلیٹ اٹھائے اس کے پاس بیٹھ گیا اور پاکٹ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر چسکی لی۔ بوب نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ لیکن یہ پارٹی میں نے ایک مقدس فریضہ ادا کرنے کی خوشی میں دی ہے، اور مسلم ہونے کی حیثیت سے میری پارٹی میں اس چیز کا استعمال ممنوع ہے، اس لیے اس وقت سافٹ ڈرنک سے ہی کام چلایا جائے، عبد المنان نے کہا۔ عبد المنان کو فرینک کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اوکے اوکے، فرینک نے ہنستے ہوئے منی بوتل پھر پاکٹ میں رکھ لی۔ تھینک یو فرینک۔ عبد المنان اس کا ممنون نظر آنے لگا۔ مجھے بہت عرصے سے عمرہ کی خواہش تھی۔ میں سوچتا تھا حج تو جانے نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن ایک بار عمرہ تو ضرور کر لوں۔ میں 2 سال سے بچت کر رہا تھا اور میں نے خدیجہ سے کہا تھا کہ ہم کوئی شاپنگ نہیں کریں گے، نہ ہی کہیں گھومنے جائیں گے، بلکہ ہم اس رقم سے عمرہ کریں گے۔ وہ احمد کو تفصیل بتا رہا تھا کہ اچانک بوب نے پوچھا، آخر تم مسلمان شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، احمد نے بتایا۔ لیکن کیوں؟ بوب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لیے کہ شراب پی کر آدمی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شراب کی مدہوشی میں انسان کو اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی۔ محمد صالح پہلی بار بولا تھا۔ صالح کا تعلق فلسطین سے تھا۔ تم مسلم؟ بوب کے لہجے میں ہلکا تمسخر تھا۔ نور العین نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ تمہارا دین تو تمہیں اور بھی بہت سی باتوں سے روکتا ہے، لیکن کیا تم اس پر عمل کرتے ہو؟ کیا تمہارا مذہب تمہاری عورتوں کو یوں مردوں کے سامنے بے حجاب بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ میرے علم کے مطابق نہیں، لیکن اس نے فاطمہ عالیہ اور نور العین کی طرف دیکھا۔ نور العین کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ فاطمہ اور عالیہ کی نظریں بھی جھک گئیں۔ جب تم ساری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر ایک شراب سے ہی اجتناب کیوں؟ اس نے ان کی طرف سے نظریں ہٹا کر عبد المنان کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری کوتاہی اور ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جا سکے۔ عبد المنان کے بجائے ابو صالح نے جواب دیا، ہمارے دین میں مرد اور عورت دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس علم میں دینی اور دنیاوی کی تخصیص نہیں۔ ہاں، دینی علم کو اولیت حاصل ہے۔ بوب، تمہیں جو یہ تینوں لڑکیاں بے حجاب نظر آ رہی ہیں، اس میں ہماری کوتاہی کے علاوہ تم لوگوں کی تنگ نظری بھی شامل ہے۔ تمہاری یونیورسٹیوں میں یہ حجاب اوڑھ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اور تعلیم کے شوق میں یہ یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ انہیں معاف فرمائے، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے خود کو ممکنہ حد تک چھپا کر رکھا ہے۔ نور العین کو تو میں نے کبھی بغیر اسکارف کے نہیں دیکھا۔ ابو صالح نے لمبی بات کی۔ نور العین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے، اور وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ کاش اس نے ابا جان کی بات مان لی ہوتی تو آج یوں غیر مذہب کے ان افراد کے سامنے کم از کم وہ شرمندہ ہونے سے بچ جاتی۔ وہ جو ایک بہت دیندار اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دادا بڑے عالم اور حافظ قرآن تھے، اور ایک طویل عرصہ تک مسجد میں نماز کی امامت بھی کراتے رہے تھے اور بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ گو نور العین کی پیدائش سے بہت پہلے وہ وفات پا چکے تھے، لیکن اس کے ابا جان اکثر اس کا ذکر کرتے تھے۔ خود اس کے ابا جان بھی بڑے عالم تھے۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی سے انہوں نے حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، اور یونیورسٹی میں اسلامی قانون اور فقہ پڑھاتے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان دنوں قرآن کی انگریزی میں تفسیر لکھ رہے تھے۔ وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی، بہت لاڈلی اور ذہین، ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہی، اور اپنی مرضی سے اس نے ٹاؤن پلاننگ میں UET سے گریجویشن کیا تھا۔ حالانکہ اس کے ابا جان کی خواہش تھی کہ وہ لیکچرار بن جائے، لیکن اس نے FSC میں ٹاپ کیا تھا اور وہ انجینئر ہی بننا چاہ رہی تھی۔ اسے گریجویشن کرتے ہی اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پروفیسر عبد الوحید نے کہا، بیٹا اسے ڈراپ کر دو، میں نوجوان لڑکی کو باہر بھیجنے کا قائل نہیں، جتنی تعلیم تم نے حاصل کر لی ہے کافی ہے۔
جبکہ اس کے پروفیسر اور فرینڈز اسے خوش قسمت قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پر اور مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ افسردہ تھی۔ تب پروفیسر عبدالوحید نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ ساری اونچ نیچ، سارے پرابلمز تو اس نے سر جھکا دیا۔ لیکن پھر انہی دنوں اس کی چھوٹی خالہ امریکہ سے آئیں تو انہوں نے اپنے بیٹے فہد کے لیے مانگ دیا۔ فہد یونیورسٹی آف ٹیکساس سائنس میں گریجویشن کر رہا تھا۔ فہد اپنی والدہ کے ساتھ ہی پاکستان آیا ہوا تھا، سو فوری طور پر نکاح ہو گیا۔ رخصتی فہد کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہونا تھی۔ فہد کا ارادہ گریجویشن کے بعد ایم ایس پر کام کرنے کا تھا۔ اس دوران فہد اس کو امریکہ بلانے کا پروسیس کروا دیتا۔ اس کے بڑے بھائی برمنگھم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے تھوڑا اعتراض کیا، یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد نور العین پاکستان میں ہی رہ جائے اور امریکہ نہ جا سکے۔ ایسے ایک دو کیس تھے، شادیوں کو 6 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن وہ اپنی بیویوں کو ابھی تک نہیں بلا سکے۔ یہ صورتحال صحیح نہیں ہے۔ لیکن خالہ اور فہد نے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 سال لگ جائیں گے اور رخصتی بھی 2 سال بعد ہی کروا لیں گے۔ لیکن بڑے بھائی کو پریشانی سی تھی، چنانچہ انہوں نے واپس برمنگھم جاتے ہی اس کا اسپانسر ڈراپ نہیں کیا تھا۔ اس نے بھائی اور فہد سے بات کی تو انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اسکالرشپ ضائع نہ کرے، اور پھر بھائی کا خیال تھا کہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے اسے امریکہ جانا آسان ہوگا، سو آج وہ یہاں تھی۔ مذہب کے احکام سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں بوب، احمد نے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں سمجھایا، لیکن کچھ لوگ ان احکام پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، ہر مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خود تمہارے مذہب میں کتنے ایسے ہیں جو عیسائیت اور انجیل کے سارے احکامات پر عمل کرتے ہوں گے؟ جبکہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے اولیت صرف دین کے احکام کو ہے۔ وہ جو دہشت گرد اور شرپسند ہیں، فرینک نے کہکا لگایا۔ وہ ہلکے ہلکے سرور میں تھا اور یہاں آنے سے پہلے 2-3 پیگ چڑھا چکا تھا۔ احمد، ابو صالح اور عبد المنان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تمہارا دین صرف دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تم کیا جانو ہمارے دین کے متعلق؟ ہمارا دین دنیا کا سب سے متوازن دین ہے اور یہ ہرگز دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ احمد نے شعوری کوشش سے لہجے کو نرم رکھا۔ اچھا؟ فرینک نے کہکا لگایا۔ بوب نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبا دیا۔ یہاں آنے سے پہلے کتنے پیگ چڑھائے تھے؟ 2، شاید 3، پھر 4۔ اس نے بوب کا ہاتھ کندھے سے ہٹا دیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ فاطمہ، عالیہ، نور العین، ہنری، عبد المنان خاموش بیٹھے تھے۔ تمہارا دین دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا؟ اب فرینک کھڑا ہو گیا۔ تم نے ورلڈ سینٹر کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا اور ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلا دی۔ خود تمہارے اپنے ملک بھی اس سے محفوظ نہیں۔ پاکستان میں ہی ہر روز کتنے دہشت گرد مارے جاتے ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں تمہاری حکومت دہشت گرد قرار دے کر مار رہی ہے؟ وہ یکا یک نور العین کی طرف مڑ گیا تھا۔ آج صبح بھی میں نے CNN کی خبروں میں سنا کہ پاکستان میں اتنے دہشت گرد۔ جھوٹ ہے سب۔ نور العین نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہاری سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں ہی کو مرواؤ۔ تم سب یورپی اقوام مسلمانوں سے خوف زدہ ہو، تم نے یہودیوں کے ساتھ مل کر پلان بنائے ہیں، اور ہماری بدقسمتی تمہیں اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے ہم میں سے ہی لوگ مل گئے ہیں۔ نور العین صحیح کہتی ہے۔ ابو صالح نے نور العین کی مدد کی۔ سب سے بڑا دہشت گرد خود امریکہ ہے جو ہر جگہ دہشت پھیلا رہا ہے، عراق، افغانستان میں، پاکستان میں، ہر جگہ۔ یہ تم مسلمانوں کی عادت ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہو۔ کم آن فرینک، یہ تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ بیٹھو۔ ہنری نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں عبد المنان کی دعوت میں آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ صرف اس کی خوشی کو شیئر کریں جو اپنا مذہبی فریضہ ادا کر کے اسے حاصل ہوئی ہے، اور اس نے یہ گرینڈ پارٹی دی ہے۔ آئی نو۔ وہ تھوڑا سا لہرایا اور ہپ پاکٹ سے وہ چپٹی سی شیشی نکالی اور ایک گھونٹ بھرا۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں اچھی طرح سے ان مسلمانوں کو، ان کے مذہبی فریضوں کو، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شٹ یور ماؤتھ ناؤ، نور العین نے بے اختیار غصے سے کہا۔ اپنی ناپاک زبان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مت لو، یو بلڈی۔
عبد المنان کا سانولا رنگ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ ابھی چند دن پہلے تو وہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ ابھی اس کے دل کا گداز کم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو دل اس سرزمین سے جدائی پر تڑپ رہا تھا۔ ہنری نے عبد المنان اور نور العین کی آگ برساتی آنکھوں کو دیکھا جو فرینک کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ابو صالح اور احمد کے چہروں پر بھی سرخی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور فرینک کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ جاتے جاتے بھی اس نے ایک تمسخر بری نظر سب پر ڈالی اور بڑبڑایا، یہ مسلم سب دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ سوزن نے بوب سے پوچھا۔ یہ جب بھی زیادہ پی جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن مدہوشی میں بھی اس نے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا، اپنے ہم قوموں سے نہیں۔ ابو صالح کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ لیکن ہم سب تو صرف دوست ہیں اور ہمارے درمیان مذہب اور وطن کا کوئی جھگڑا نہیں۔ کتنی اچھی پارٹی بے مزہ ہو گئی۔ سوزن بہت صلح جو تھی، اس لیے رو رہی تھی۔ ہاں، بوب نے بھی اس کی تائید کی۔ ہر ایک کو اپنا مذہب بہت عزیز ہوتا ہے، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان، اور مذہب کا نام لے کر کسی کو دہشت گرد کہنا بہت غلط ہے۔ خدیجہ جو بہت دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنے شوق اور خوشی سے اس نے اس دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ مت رو خدیجہ، عبد المنان نے اسے ڈانٹا تو وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور دل کی بڑاس نکال کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس آئی تو بوب، سوزن اور ڈورتھی جا چکے تھے۔ صرف فاطمہ، عالیہ اور نور العین لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ابو صالح، احمد اور عبد المنان روم میں چلے گئے۔ کیا وہ سب خفا ہو گئے؟ خدیجہ نے بے وقوفی سے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے اسے تسلی دی، لیکن اب کوئی بھی انجوائے نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ تینوں چلے گئے۔ چلو یہ سب سمیٹ لیں۔ نور العین اٹھی تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کھانے پینے کی اشیاء فریج میں رکھ کر انہوں نے برتن دھو کر سمیٹے۔ فاطمہ نے ڈش واشر میں پلیٹیں ڈال کر نکالیں، جبکہ عالیہ اور نور العین انہیں خشک کر کے رکھ رہی تھی۔ ہم نے اپنی شادی کی اینیورسری پر جو پارٹی دی تھی اس میں سب نے کتنا انجوائے کیا تھا۔ خدیجہ بے حد افسردہ سی پچھلی پارٹی کو یاد کر رہی تھی، اور فرینک نے کتنا خوبصورت گونگوں اور سیپیوں کا بنا وہ چھوٹا سا سیٹ دیا تھا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر سے ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرت ان کے اندر پیدا کی گئی ہے خدیجہ۔ نور العین بے حد سنجیدہ تھی۔ یہ ایک منظم سازش ہے جس میں یہودی پیش ہے۔ فہد کہتا ہے کہ پوری یورپی دنیا کو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، کبھی بم دھماکے کر کے، کبھی ان کو دہشت گرد ثابت کر کے، اور کبھی ان کے دین کا مذاق اڑا کر۔ مگر کیوں نور؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں امریکہ میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، کہیں مسلمان پھیل نہ جائیں۔ وہ ان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ ہیں۔ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو بے دست و پا کرنا چاہتے ہیں، کہیں ان کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندی لگا کر، کہیں قدیر خان جیسے محسنوں کے خلاف سازش کر کے، کہیں اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر کے، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کروا کے، کہیں عراق اور افغانستان جیسی صورتحال پیدا کر کے، جمہوریت کے پردے میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے۔ نور العین جذباتی ہو گئی۔ میں تو عبد المنان سے کہتی ہوں چلو اپنے ملک واپس۔ خدیجہ روحانسی ہو رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اب۔ ٹیک اٹ ایزی خدیجہ۔ عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت جلد گھبرا جاتی ہو۔ عبد المنان بھائی صحیح کہتے ہیں، تمہارا دل چڑیا جیسا ہے۔ 2 سیمسٹر ہی تو رہ گئے ہیں عبد المنان کے، حوصلے سے وقت گزارو۔ ایسا کرو خدیجہ، اس ویکینڈ پر میرے ساتھ برمنگھم چلو، وہاں تم گھریلو ماحول میں ریلیکس ہو جاؤ گی۔ ہاں خدیجہ، تم ہوم سک ہو رہی ہو، اس بار نور العین کے ساتھ چلی جاؤ۔ فاطمہ نے بھی مشورہ دیا۔ خدیجہ نے صرف سر ہلا دیا۔ کچن سمیٹ کر تینوں نے اجازت چاہی۔ تمہارا بہت شکریہ۔ خدیجہ نے تینوں کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ تو تمہارا کہ تم نے اتنی اچھی پارٹی دی۔ وہ کچن سے باہر آئیں تو صالح اور احمد بھی جانے کے لیے کھڑے تھے۔ عبد المنان، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، آرام سے سو جانا اور سوچنا مت۔ احمد نے عبد المنان کو تھپکی دی۔ صبح تک فرینک کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ عبد المنان خاموش رہا۔ وہ سب باہر نکلے۔ ہنری ایک طرف کوریڈور میں ہی کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ نور العین کو گزرتے دیکھ کر وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن پھر وہیں پہ ہی رک گیا۔ نور العین اس کی طرف دیکھے بغیر ہی
اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ میرے خیال سے مجھے اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہوگی۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر دیوار کے ساتھ لگے بن میں مسل کر پھینک دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ 1942 تھا۔ حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو برِ صغیر بھجوایا تھا، جس نے برِ صغیر کی تمام پارٹیوں کو متفق کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا تھا۔ اس نے مولوی عبدالحق کو اکثر کرپس مشن اور سر اسٹیفرڈ کی آمد کے متعلق بات کرتے سنا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اکثر گراؤنڈ فلور میں عثمان بھائی کے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ عثمان بھائی پکے مسلم لیگی تھے اور اکیلے رہتے تھے۔ مولوی عبدالحق اور آس پاس کے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے اور پھر پاکستان کے متعلق باتیں ہوتی۔ کھلے لفظوں میں پاکستان بننے کا ذکر ہوتا۔ قرارداد پاکستان منظور ہو چکی تھی۔ پہلے جو بات بے یقینی سے کہی جاتی تھی اب اس میں یقین آ چلا تھا۔ قائد اعظم کسی بھی وقت اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، مولوی عبدالحق کہتے تھے۔ وہ اکثر ان کے ساتھ چلا جاتا تھا اور ہر بات دھیان سے سنتا تھا۔ ان دنوں لوگ مولوی عبدالحق کا بہت زیادہ احترام کرنے لگے تھے۔ وہ مسجد میں بیانگِ دہل پاکستان کی باتیں کرتے۔ جمعہ کے خطبہ میں بھی کانگریس اور مسلم لیگ کا ذکر ہوتا تو وہ صاف صاف کہتے کہ ہندو اور کانگریس ناقابل اعتبار ہیں۔ کئی ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستان بننے کے حق میں نہ تھے اور کانگریس پر جنہیں اعتماد تھا ان کی تقاریر سے ان کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ وہ صرف 9 سال کا تھا لیکن اس کا حافظہ غضب کا تھا۔ اس نے ابھی ابھی اپنا حفظ مکمل کر لیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس کی تجوید، اس کا تلفظ سب بہت اچھا تھا اور ہر بات پوری جزیات کے ساتھ اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ برطانیہ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکے گا، کوئی کہتا۔ جرمنی کو شکست ہوگی، صاف پتہ چل رہا ہے، مولوی عبدالحق کا خیال تھا۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد انگریز کو ہمیں آزادی دینا ہوگی۔ ایسا آسانی سے تو نہیں ہوگا۔ نہرو کانگریس اندر سے مسلمانوں کی پکی دشمن ہے اور ہم مسلمان ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بدتر سمجھتے ہیں۔ الگ وطن ہی اس کا حل ہے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس نے پرائمری کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ مولوی عبدالحق قرآن کے سبق کے بعد اسے خود پڑھاتے تھے۔ اس کا حساب بہت اچھا تھا اور جس انگریز انسپیکٹر اسکول نے اس کا وظیفے کا امتحان لیا تھا اس نے بہت تعریف کی تھی۔ مولوی صاحب اسے خود امتحان دلوانے کے لیے لے کر گئے تھے اور اسے اپنے بھائی عبدالرزاق کے حوالے کیا تھا جو اسی اسکول میں رہتا تھا۔ اس نے نہ صرف امتحان پاس کیا تھا بلکہ اس کا وظیفہ بھی جاری ہو گیا تھا اور مولوی عبدالحق نے اپنے بھائی کے مشورے پر اسے ایک اچھے اسکول کی 6ٹھی جماعت میں داخلہ دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن کا سبق دہراتا تھا اور پھر سارا دن فارغ رہتا تھا۔ مارواڑی ہوٹل کے باہر اب بھی فقیروں کا جمگٹا رہتا تھا اور وہ کبھی کبھی سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر یا کسی دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر انہیں دیکھا کرتا تھا اور کبھی چپکے سے کسی لفافے میں 2 مٹھی ابلے چاول گھر سے لے آتا اور کسی بچے کو پکڑا دیتا۔ اگرچہ ان مٹھی بھر چاولوں سے اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہوگا لیکن وہ اکثر ایسا کرنے لگا تھا۔ ایک بار مولوی عبدالحق نے اسے بتایا کہ قحط نے لوگوں کو درختوں کی چھال اور پتے تک کھانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ جلد ہی نئے اسکول میں اسے داخلہ مل گیا۔ یہاں ہندو اور مسلمان لڑکے اکٹھے پڑھتے تھے جبکہ مدرسہ میں جو مسجد کے ساتھ ہی تھا صرف مسلمان لڑکے ہوتے۔ یہاں اساتذہ بھی ہندو مسلم ملے جلے تھے بلکہ مسلمان استاد تو صرف 2 ہی تھے، باقی سب ہندو تھے۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھا، بہت جلد انگلش میں بھی رواں ہو گیا۔ حساب تو اس کا پہلے ہی اچھا تھا۔ اب بھی رات کو فارغ ہو کر مولوی عبدالحق صاحب اسے خود پڑھاتے تھے، اس لیے اسکول میں اس کی کئی لڑکوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن موہن لال اس کا گہرا دوست بن گیا تھا۔ وہ موہن لال کو حساب کے سوال حل کر دیتا، انگریزی کا ہوم ورک نقل کرواتا۔ اگرچہ موہن لال اس سے عمر میں 2 سال بڑا تھا، وہ پڑھائی میں بہت تیز نہ تھا۔ وہ اس کی پوری مدد کرتا تھا اور اظہار تشکر کے طور پر موہن لال اسے کبھی میٹھا سوڈا پلواتا اور کبھی چپوڑا اور کبھی جھالا چنے خوب مرچیں اور لیموں ڈال کر دیتا۔
کبھی دونوں اسکول کے باہر سے بیل پوری اور گول گپے کھاتے تھے یا چنا چور گرم لیتے۔ موہن لال کو اس کے پتا ہر روز خرچے کے لیے 1 دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماتا جی سے بھی 1 لے لیتا تو خوب عیش ہوتا۔ اسے تو مہینے 2 مہینے بعد اماں 1 یا 2 پیسے دیا کرتی تھیں، وہ بھی اس اسکول میں داخل ہونے کے بعد، ورنہ پہلے تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ اماں پیسے 2 پیسے کی کوئی چیز منگوا دیتی تھی۔ دھیلے کی بھی ایک بچے کے حصے میں نہیں آتی تھی۔ اس کا 4 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا تھا کہ یہ وظیفہ 3 سال تک اسے ملے گا۔ وہ 4 روپے اسی طرح لا کر مولوی عبدالحق کو دے دیتا تھا۔ اس سے اس کے تعلیمی اخراجات پورے ہوتے تھے۔ یہ اسکول اچھا تھا اور یہاں کی فیس بھی باقی اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ عام اسکولوں میں تو 8 آنے یا 4 آنے فیس تھی، لیکن پیٹر صاحب نے جو انسپیکٹر اسکولز تھے اور جنہوں نے اس کا 5ویں کا وظیفے کا امتحان لیا تھا، انہوں نے مولوی عبدالحق کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بچے کو اس اسکول میں داخل کروائیں۔ اس نے شروع میں موہن لال کی کوئی چیز بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کی پڑھائی میں مدد دوستی کے ناطے کرتا تھا، بدلے کے لیے نہیں۔ لیکن موہن لال اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میری خریدی ہوئی چیز نہیں کھاؤ گے تو میں بھی تفریح کے وقت کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تب وہ مجبور ہو گیا تھا۔ ہم دوست ہیں، موہن لال نے کہا، اور دوستوں میں تیرا میرا نہیں ہوتا۔ جس روز وہ پیسے لاتا تو 1 پیسے کی میٹھی اور 1 پیسے کی نمکین پھلڑیاں خریدتا اور دونوں مل کر کھاتے۔ کبھی آلو والی روٹی یا مولی والی روٹی ناشتے میں پکتی تو اپنے حصے کی روٹی وہ دسترخوان میں لپیٹ کر اپنے بستے میں رکھ لیتا اور ماں سے کہتا اسکول جا کر کھائے گا۔ وہ صرف چائے پی کر اٹھ آتا۔ اسکول میں موہن لال کے ساتھ مل کر کھاتے ہوئے اس کا یہ احساس کہ موہن لال اسے اپنے خرچے میں سے کھلاتا پلاتا ہے کچھ کم ہو جاتا۔ موہن لال کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ وہ اس سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگا تھا۔ اس نے کالج سدید بابو اور عبدالرب کے متعلق بھی اسے بتایا تھا اور اپنے گھر کے ہر فرد کے متعلق بھی اسے بتا رکھا تھا، اور مارواڑی ہوٹل کے باہر بیٹھنے والے فقیروں کے متعلق بھی اپنے احساسات اسے بتائے تھے۔ دراصل یہ سب قحط کی وجہ سے ہے۔ اس نے موہن لال کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس نے بھی اپنی معلومات کا رعب جمایا۔ قحط صرف مسلمانوں کے گھر آتا ہے، ہندو اور انگریز کے گھر نہیں آتا۔ ہاں، جب سر پیٹر امتحان لینے آئے تھے تو کتنی شاندار بڑی ساری گاڑی میں آئے تھے، اور پھر امتحان کے بعد اسکول والوں نے ان کے لیے کتنا اچھا کھانے کا انتظام کیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک میز کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ برتن کتنے خوبصورت تھے، نازک نازک۔ جب بیرا برتن لگا رہا تھا تو اس نے دیکھا تھا پلیٹ کے نیچے کراؤن بنا تھا اور گریٹ بریٹن لکھا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں تو ایک بھی ایسا برتن نہیں تھا۔ شاید پیٹر صاحب کے لیے برتن بھی انگلستان سے آئے تھے۔ وہ اسکول کے ہال میں جہاں کھانا لگایا جا رہا تھا پیٹر صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں آنے کو کہا تھا اور پھر وہاں انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی تعریف کی تھی۔ مولوی عبدالحق کو اسکول میں داخل کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس رات مولوی صاحب سے پڑھتے ہوئے پوچھا، کیا قحط صرف مسلمانوں کے گھروں میں آتا ہے؟ مولوی عبدالحق صاحب نے اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ قحط جس علاقے میں آتا ہے وہاں رہنے والے لوگ، چاہے وہ ہندو ہو چاہے انگریز اور مسلم، سب متاثر ہوتے ہیں۔ یہ روڈ پر بیٹھنے والے بھکاری بھی سب مسلمان نہیں ہیں، یہ بنگالی ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی۔ لیکن اپنی 9.5 سال زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے مولوی عبدالحق کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ موہن لال صحیح کہتا ہے، وہ ہر روز خرچے کے لیے 1 لاتا ہے اور میں ایک دھیلا بھی روز خرچ نہیں کر سکتا، اور اس کے کپڑے بھی کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اور اس کے پاس کتنا اچھا انگریزی بستہ ہے، جبکہ میرا بستہ اماں کی پرانی چادر پھاڑ کر آپا نے بنایا ہے۔ بے شک ہمیں کھانے کو روز بھات مل جاتا ہے، ناشتے پر چائے اور روٹی بھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے گھر بھی ہے۔ اس نے اپنے سارے واقف کار مسلمان گھرانوں کے متعلق سوچ لیا، اور پھر اس رات اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگا اور وہ سر درد کا بہانہ کر کے اٹھ گیا اور وقار النساء کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو کروشیا سے ٹرے پوش بنا رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج تمہیں اپنا سبق یاد نہیں کرنا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ آپا، ابا کہتے ہیں بہت جلد پاکستان بن جائے گا، کیا انگریز قائد اعظم کی بات مان لیں گے؟ ہاں۔ وقار النساء کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تو کیا پاکستان میں سب کے پاس بہت سارا پیسہ ہو گیا؟ کیا وہاں سب امیر ہوں گے؟ نہیں، سب تو نہیں۔ اس نے کچھ سوچا، لیکن میرا خیال ہے شروع میں تو بہت مشکل ہوگی،
بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وقار النساء اس کا سر دباتی رہی اور نہ جانے کب وقار النساء کے گھٹنے پر سر رکھے وہ سو گیا، جہاں خوابوں کی وادی میں اس کی جیب اٹھنیوں، چونیوں اور دبنیوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ ہنس رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ اور ایسے خواب تو وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ کبھی راہ چلتے کسی نالی میں اسے ڈھیروں چاندی کے روپے نظر آ جاتے، کبھی اچانک گھر کی چھت سے چھن چھن کر روپے گرنے لگتے، کبھی زمین کھودتا تو خزانہ نکل آتا، اور اب بھی اس کی جیب اٹھنیوں چونیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سوتے میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تو وقار النساء پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ مسلم طرز تعمیر پر عبد المنان کا تھیسس تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ابھی ابھی کلاس روم سے نکل کر گارڈن میں آیا تھا، جہاں ایک طرف گھاس پر نور العین، فاطمہ اور عالیہ بیٹھی پیپسی پی رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ڈورتھی، فرینک اور بوب بیٹھے تھے۔ فرینک نے دوسری صبح معافی مانگ لی تھی۔ دراصل میں کچھ نشے میں تھا، میرا مقصد ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اٹس اوکے، عبد المنان نے خوش دلی سے کہا۔ ہم چاہے کتنے بھی برے مسلمان اور دین سے دور ہوں، لیکن ہم اپنے دین پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی ہمارے پیغمبر کے متعلق نعوذ باللہ غلط بات کہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور ہم مرنے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آئی نو، فرینک ہنس دیا۔ وہ فطرتاً برا نہیں تھا اور نہ ہی اس کی مسلمانوں سے کوئی دشمنی تھی۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو حملے کے خلاف ریلی نکالنے کی تجویز سب سے پہلے اس نے ہی پیش کی تھی۔ ان دنوں وہ امریکہ میں ہی تھا۔ اس نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر جلوس نکالے تھے اور جنگ کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مقابلے میں وہ بہتر اور اپنے سے قریب سمجھا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے یہودی اور امریکی میڈیا نے جس طرح مسلمانوں کا کردار پیش کیا تھا، اس سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ کئی دوسرے امریکیوں کی طرح وہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہیں، ظالم ہیں، اور یہ سب یہودی پروپیگنڈا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ کچھ ویب سائٹ قائم کر رکھی تھی جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ اسلام محبت اور برداشت کا مذہب ہے، یہ مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، احمد نے صبح اس سے کہا تھا، اور جو تم سمجھتے ہو وہ سب مسلمانوں کے خلاف سازش اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اس نے احمد کی بات پر یقین کیا تھا یا نہیں، لیکن عبد المنان سے معذرت ضرور کر لی تھی۔ عبد المنان عالیہ وغیرہ کے پاس رکا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تینوں نے جواب دیا، اور عالیہ نے ہاتھ میں پکڑا فرینچ فرائز کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں، مجھے بہت بھوک لگتی ہے، خاص طور پر جب میں پریشان ہوتی ہوں یا مجھے گھر والے یاد آتے ہیں تو پھر میں کھاتی چلی جاتی ہوں۔ بائی دا وے، اس وقت تم پریشان ہو یا تمہیں گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ عبد المنان بھی گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں، ماما اور پاپا بھی یاد آ رہے ہیں۔ ہے، اس وقت فرینک نے عبد المنان کو آواز دی۔ ہنری اور سوزن کہاں ہیں؟ لیکچر ہال میں پروفیسر فریڈرک کا لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں۔ عبد المنان نے مڑ کر اسد کی طرف دیکھا۔ تم دونوں نے لیکچر اٹینڈ نہیں کرنا؟ موڈ نہیں ہے، فرینک نے جواب دیا اور اٹھ کر ان کے قریب آ گیا اور عبد المنان کے قریب بیٹھ گیا۔ تم نے سیسل کو دیکھا ہے کہیں؟ ہاں، مجھے سوزن نے بتایا ہے کہ اسے ایک پاکستانی سے محبت ہو گئی ہے جو اس کے ساتھ اسٹور پر کام کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ سوزن ہفتے میں 3 دن اسٹور میں کام کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ بوب نے وہیں بیٹھے بیٹھے مسکرا کر پوچھا تو فرینک نے جذب ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں سیسل کو پسند کرتا تھا، بلکہ اس کی اچھی خاصی فرینڈشپ تھی سیسل سے۔ تم اب اس کا خیال دل سے نکال دو۔ ڈورتھی بھی اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ ویسے تم میرے متعلق بھی سوچ سکتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، لیکن فرینک نے اس کی شرارت کو بالکل انجوائے نہیں کیا۔ وہ اس پاکستانی لڑکے کے متعلق متجسس ہو رہا تھا۔ تم نے دیکھا ہے اس لڑکے کو؟ ہاں، لیکن میں کچھ زیادہ نہیں جانتی اس کے متعلق۔ ڈورتھی بیٹھ گئی۔ اس کا نام قاسم ہے اور سیسل اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے گھر بنانا چاہتی ہے، لیکن کیا وہ نہیں جانتی کہ مسلمان کتنے تنگ نظر ہوتے ہیں اور اپنی عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک کتنا خراب ہوتا ہے؟ انہیں گھروں میں بند رکھتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتی۔ نہیں فرینک، ایسا نہیں، نور العین بے اختیار بول اٹھی۔ ہمارے ہاں عورت بہت قابل احترام ہے، چاہے وہ کسی روپ میں ہو، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عورتیں آپ گینے ہیں۔ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے کہ عورت پر تشدد کیا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتی۔ یہ جو میڈیا مختارہ مائی کے متعلق کہانیاں بتا رہا ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس میں حقیقت ہوگی فرینک، لیکن جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ میں نہیں جانتی کہ NGOs اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے واقعات کہیں بھی ہو جاتے ہیں، قاری کرنا، قرآن سے شادی کرنا وغیرہ جیسی رسوم بعض قبائل اور علاقوں میں ہیں۔ اس کی وجہ صرف جہالت ہے اور اسلام سے دوری ہے۔ اسے اسلام اور مسلمانوں سے نتھی کرنا غلط ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت و احترام اور مقام دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو وہ مقام نہیں دیتا۔ آج بھی پاکستان میں عورت جتنی محفوظ اور محترم ہے، کہیں بھی نہیں۔ یار، آج پتہ چلا کہ تم تو بہت اچھا بول سکتی ہو، عالیہ مسکرائی۔ فرینک نے اس کی ساری باتیں دھیان سے سنی تھی، لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سیسل کو دیکھ رہا تھا جو ابھی ابھی آئی تھی اور خاموشی سے ڈورتھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سیسل، ڈورتھی کہہ رہی ہے کہ تم ایک مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ میں نے بھی تو تمہیں چند ماہ پہلے آفر کی تھی کہ اگر تم چاہو تو ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، الگ اپارٹمنٹ لے لیتا ہوں۔ کب تک؟ سیسل نے پلکیں اٹھائیں۔ جب تک تم چاہو۔ فرینک کا چہرہ چمک اٹھا۔ اور اگر میرے چاہنے سے پہلے ہی تمہارا دل بھر جائے تو مجھے اپارٹمنٹ سے نکال کر کسی اور کے ساتھ اپنا اپارٹمنٹ شیئر کر لو گے؟ اس نے فرینک کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اس طرح نہیں رہنا چاہتی۔ میں شادی کر کے گھر بسانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے ویلفیئر ہومز میں نہ پلیں۔ میرے پیرنٹس نے 6 سال تک ایک اپارٹمنٹ شیئر کیا، پھر دونوں الگ ہو گئے۔ میں کچھ عرصہ ماں کے پاس رہی، وہ حکومت سے پیسہ لے کر میری دیکھ بھال کرتی تھی، اس میں محبت شامل نہیں تھی۔ 1-2 فیملیز تو ایسی تھی یہاں۔ میں نے بہت مشکل وقت گزارا۔ 18 سال تک میں نے یوں ہی زندگی گزار دی۔ مجھے ایک مکمل گھر کی حسرت ہے، جہاں میں تمام رشتوں کو ان کے حقیقی رنگ میں انجوائے کر سکوں۔ ایک بار جس فیملی کے ساتھ میں رہی تھی، ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک انڈین خاندان رہتا تھا۔ دادا دادی، ماں باپ، بہن بھائی، چچا پھپھو، ان سارے رشتوں کی پہچان مجھے وہاں ہوئی تھی۔ اس فیملی کی ایک لڑکی میرے ہی اسکول میں پڑھتی تھی، اور وہیں سے یہ حسرت میرے دل میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک مکمل گھر، تمام رشتوں کے ساتھ۔ اور کیا وہ لڑکا تم سے شادی کر لے گا؟ فرینک نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں۔ اس کی آنکھیں یکدم لو دینے لگیں، گہری سبز آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، میں اپنا سیمسٹر مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ پاکستان جاؤں گی اور پھر وہاں ہماری شادی ہوگی۔ اور اگر شادی سے پہلے اس نے تمہیں مذہب بدلنے کو کہا تو؟ فرینک کی آواز میں ہلکی امید تھی۔ اس نے ایسا نہیں کہا، لیکن اگر ایسا کہا بھی تو میں ایک مکمل گھر کی حسرت میں ایسا کر لوں گی۔ فرینک کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ تم مجھ سے کہتی تو سیسل کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو تو فرینک نے سر جھکا لیا۔ نورالعین، جو اس دوران عبد المنان کے پیپرز کی ورق گردانی کر رہی تھی، سر اٹھا کر عبد المنان کی طرف دیکھا۔ تم کبھی مغربی پاکستان گئے ہو عبد المنان؟ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے حسرت جھلکنے لگی۔ لیکن مجھے بچپن سے یہ چاہ تھی کبھی میں مغربی پاکستان جاؤں۔ ویسے تم نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ تم نے مغل طرز تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے شاہی قلعہ، لاہور، مقبرہ جہانگیر اور شالیمار باغ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں، میں نے ویڈیو فلمیں منگوا کر دیکھی ہیں، لیکن اگر نہ بھی دیکھتا تو مغل فن تعمیر میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد ہو یا لاہور کا لال قلعہ ہو یا شاہی قلعہ، سب کے فن تعمیر میں مطابقت تو ہے۔ میں آگرہ اور دہلی وغیرہ دیکھ چکا ہوں۔ اچھا، تم اور خدیجہ کبھی ہمارے گھر آنا، پاکستان میں تمہیں شاہی قلعہ اور دوسری عمارات دکھاؤں گی۔ نورالعین نے بہت خلوص سے دعوت دی۔ شکریہ سسٹر۔ عبد المنان کی آنکھوں سے تشکر جھانکنے لگا۔ ہم کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے آپ سے ملنے۔ ایک بات بتاؤ گے عبد المنان، تم لوگوں نے بنگلہ دیش بنا لیا تو تم آزاد ہونا چاہتے تھے، کیا تم اس آزادی سے خوش ہو؟ احمد نے پوچھا تو عبد المنان بے چین سا ہو گیا۔ یار احمد، یہ میری دکھتی رگ ہے، تم اس پر ہاتھ مت رکھا کرو۔ سوری، احمد نے فوراً معذرت کی۔ دراصل ایک بار میں نے ایک پاکستانی دوست کے پاس ایک ویڈیو فلم دیکھی تھی جس میں مکتی باہنی والوں کو مظالم کرتے دکھایا گیا تھا۔ میں سوچتا ہوں اتنا خون بہانے اور قتل و غارت کرنے کے بعد کیا تم نے وہ سب کچھ پا لیا جو تم لوگ چاہتے ہو؟
ہم نہیں، ہمارا خاندان پاکستان کا حامی خاندان تھا۔ گو میں اس وقت 3-4 ماہ کا تھا، لیکن میں نے اپنے بابا سے بہت کچھ سنا ہے، اماں نے بھی بتایا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی پاکستان کا ذکر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بنگلہ دیش بنایا، شاید انہوں نے وہ سب پا لیا ہو جس کی انہیں چاہ تھی۔ میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں، جبکہ میرے خاندان والوں کو اس کی چاہ نہیں تھی۔ عبد المنان یکدم اداس ہو گیا۔